सामीन आबशार को नाहिद खान का आदाब। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी, नई नई टेक्नोलॉजी का ये दौर है जिसमें आज हर फर्द बेहद मसरूफ है, जिसकी वजह अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता। माशरे में अखलाकी कदरें कम होती नजर आ रही हैं। कहते हैं बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चों की दीनी फिक्री नशोनुमा में वालिदैन अहम रोल निभाते हैं। बच्चे की तरबियत, शख्सियत साजी, किरदार साजी में वालिदैन बिलखुसूस माँ की अहमियत से गुरेज नहीं किया जा सकता। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने बेमिसाल मौके फराहम किए हैं। अपने आप में तब्दीली लाना चाहिए। माशरे में ये जिन्स मसावात को फ़रोग देने और तमाम ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाना चाहिए। ख़वातीन को नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल सीखना चाहिए। सामीन, आज की बज़्म में हम सुनवा रहे हैं मुज़ाकिरा। मौजू है बच्चों की तरबियत में वालिदैन की जिम्मेदारियां। आज के मुज़ाकिरे में शिरकत फरमा है जनाब मकबूल वारसी, जनाब मोहम्मद वहीदुल्ला और डॉक्टर साइमा सिद्दीकी। निजामत कर रहे हैं जनाब मोहम्मद वहीदुल्ला। समात फरमाएं। आकाशवाणी नागपुर के उर्दू प्रोग्राम आबशार में आज एक मुज़ाकरा मुनक्किद किया जा रहा है। इसका मौजू है बच्चों की तरबियत और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए यहाँ मौजूद हैं जनाब मकबूल वारसी साहब। आप भंडारा में एक उर्दू स्कूल के साबिक प्रिंसिपल रहे हैं। आप बेहतरीन साइंस टीचर होने के अलावा अदबी और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहते हैं। रोशन कंदीले नाम से आपकी किताब शाये हो चुकी है, जिसमें अदबी शख्सियत के सवानाई खाके पेश किए गए हैं। इसी तरह मोहतरमा डॉक्टर साइमा सिद्दीकी साहिबा हमारे दरमियान हैं, जो नागपुर के एक डिग्री कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और उसी कॉलेज में स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं। और ये नाचीज़ मोहम्मद वहीदुल्ला नागपुर के एक उर्दू स्कूल में मुदर्रिस हैं। आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। कबल इसके कि हम असल मौजू की तरफ आएँ, मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि बात हो रही है बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। वालिदैन की जिम्मेदारियाँ और इस पर इज़हार ख्याल करने वाले मुज़ाकरे के तीनों शरका पेशा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं। बात कुछ अजीब सी है, लेकिन तालीम और तदरीस के तरीक़े कार पर जिनकी नज़र है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल या मदरसे में तलबा की तरबियत का दारोमदार असातिज़ा के अलावा तलबा के सरपरस्तों और ख़ुद तलबा की अपनी दिलचस्पी पर है। गोया असातिज़ा, वालिदैन और तलबा मिलकर एक मसलस बनता है, और कोई एक जाविया भी कमतर रह जाए तो तरबियत में नुक्स रह जाएगा। इस लिहाज से वालिदैन की जिम्मेदारियाँ असातिज़ा के लिए फ़िक्र का मौजू है। तो हम इसी फ़िक्र को लेकर आज यहाँ यकजा हुए हैं। मैं मकबूल साहब से पूछता हूँ, असातिज़ा अक्सर तलबा के वालिदैन की बेतवज्जी की शिकायत करते हैं, इसमें आपका क्या ख्याल है? मुज़ाकरे के आगाज़ से कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यौम ख़ातिन इस माह में मनाया जाएगा और हमारे समाज में लड़कियों की तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मर्द और जन दोनों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। आज जबकि हमारे वज़ीर आज़म ने बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इस ज़मन में हम पीछे नहीं है। इकबाल ने कहा है कि वजूद जन से तस्वीर कायनात का रंग, और सुलेमान खतीब कहते हैं कि बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है, बेटी उन्वान दर से इबरत है, बेटी कहते हैं बेज़बानी को, बेटी पत्थर की एक मूरत है। और मैं वज़ीर आज़म के इस नारे को आगे बढ़ाते हुए मंजर भोपाली की इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि बेटियों के लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि अक्सर असातिज़ा की जानिब से ये शिकायत होती है कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं है, या फिर ये कि वो बच्चों की तालीम के ऊपर में कोई ध्यान नहीं देते। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से स्कूल को
یا پھر یہ کہ والدین کے اوپر میں پوری ذمہ داری عائد کرنا میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ کوٹھاری کمیشن نے کہا تھا کہ ملک کا مستقبل کلاس روم میں لکھا جاتا ہے. جو بات کوٹھاری کمیشن نے نہیں کہی تھی کہ کلاس روم میں لکھا جانے والا مستقبل والدین کی نگرانی اور سرپرستی میں لکھا جاتا ہے. بات یعنی اس بات کو اس مساوات کے خاکے کے ذریعے واضح کیا جائے تو اس طرح اس کی پرشفاف وضاحت ہوگی کہ والدہ پلس جمع والدہ جمع والد از اکول ٹو بچہ اور پلس مستقبل. بچوں کی ذہنی اور فکری نشوونما میں والدین اہم کلیدی رول نبھاتے ہیں. اگر ہم دنیا کے کسی عظیم آدمی کی عزت و عظمت، شہرت و دولت، جاہ و جلال پر طائرانہ نظر ڈالے تو یوں عیا ہوگا کہ اس کی کامیابی اور کامرانی میں والدین کی تربیت و نگہداشت کا کافی عمل دخل ہے. بچے کی تربیت، شخصیت سازی اور کردار سازی میں والدین بالخصوص ماں کی اہمیت اور فائدے سے گریز نہیں کیا جا سکتا. جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول میں آنے کا ہوتا ہے، اس کا ایڈمیشن تو ہم مہنگی اسکولوں میں کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے پہلے استاد اس کے والدین ہیں. تو ہم یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ جاننا کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی ابتدائی تربیت صحیح ہوگی تو وہ اسکول میں بھی اسی لحاظ سے اس کا تعلیم و تربیت اساتذہ کو اس میں مدد ملے گی. تو میڈم آپ کیا کہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں. آج کے والدین جو ہیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. وہ موبائلوں میں لگ جاتے ہیں، وہ ٹی وی میں لگ جاتے ہیں، وہ دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں. انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے. جتنا وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی پرابلم سالو کریں گے، بچے اتنا زیادہ ان کے ساتھ انوالو ہوگا. اگر وہ انوالو ہوگا تو وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا وہ اپنے پیرنٹس کے قریب جائے گا اتنا زیادہ وہ اپنے پیرنٹس کو اچھی باتیں سیکھ پائے گا اور کچھ اچھا کر پائے گا. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھر میں ہیں، والدین بھی گھر میں ہیں، لیکن بچے والدین کے پاس بیٹھے ضرور ہیں لیکن والدین ان پہ دھیان نہیں دے پا رہے، وہ اپنے ہی کاموں میں لگے. بچوں کو وقت دینا پڑے گا. جب تک ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کا بہت زیادہ اس میں انوالو ہونا ضروری ہے وقت کے ساتھ. دیکھیے میڈم نے موبائل کا ذکر کیا ہے، اور آج یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ آج کا بچہ جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ ساری دنیا اس میں بھول گئے. حالانکہ موبائل اور انٹرنیٹ یہ چیزیں ایک مفید وسائل تعلیم ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، بہت سائیڈ افیکٹ ہے اس کے، بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں. تو ہمارے والدین جو ہیں، بچوں کے جو والدین ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے؟ وہ بچوں کو وقت دیں گے تو بچے موبائل سے الگ رہیں گے. وہ بچوں کو وقت نہیں دے رہے نا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بچے ان کے پاس نہ آئے. جب انہیں کچھ کام ہوتا ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے بچوں کو اتنی گندی عادت پڑ گئی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بس ہمارے والدین تو بزی ہیں تو ہم موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ اس سے ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے. بچوں کو جب تک، میں آپ کو بتایا نا، جب تک آپ وقت نہیں دیں گے، جب تک آپ بچوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے تو بچے خود ہی موبائل چھوڑ دیں گے. بچے اس سے خود ہی ہٹیں گے، اس راہ سے خود ہی ہٹیں گے. ابھی انہیں بچوں کو ضرورت نہیں ہے موبائل کی، نہ انٹرنیٹ کی اتنی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3, 4, 5 سال کے بچے کو پورا موبائل چلانا آتا ہے. کیسے چلانا آتا ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ والدین اپنا موبائل اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان سے کچھ نہ بولیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے جب گود میں ہی ہوتے ہیں تو والدین اس بات کو بڑی شان سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا موبائل چلا رہا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ موبائل کے مؤثر اثرات اس کے صحت پہ بھی پڑ رہے ہیں، اس کے کردار پر بھی اور ذہن پہ بھی اس کا برا اثر پڑنے والا ہے. طلبہ تعلیم سے بیزاری یا منفی رویہ پایا جاتا ہے جب اسکول میں آ رہا ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ان کے والدین پہ دی جا سکتی ہے یا صرف ٹیچرز کو ہی اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ نہیں، ٹیچر کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے. اس لیے کہ انہیں، جیسے کہ میڈم نے کہا کہ والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے وقت دینا چاہیے. بچوں کو جو جتنا زیادہ وقت لگائے گا بچوں کے لیے، آنے والے مستقبل میں اس کے بچے کا مستقبل اتنا ہی تاباک اور روشن ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے فضول اوقات کو قیمتی اوقات میں تبدیل کرنے کے لیے بچوں کو زیادہ وقت دے اور ان کی پڑھائی لکھائی میں ان کی مدد. ہاں دیکھیے، ان دنوں ایک چیز ہمارے اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ کئی سال سے تدریس کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں. تو پہلے جو طلبہ ہمارے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے،
ان کا مزاج کچھ الگ تھا، لیکن آج کل جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں بچے، بے چینی اور تشدد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا سبب گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، والدین میں جھگڑا ہوتا ہے، گھریلو تنازعات ہوتے ہیں اور وہ سب بچے کے سامنے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ان باتوں کا اثر لیتا ہے اور وہ تشدد اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ تو والدین کو بچے کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا انہیں کون سی احتیاط کرنا چاہیے؟ بچے کو سب سے پہلے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے پیرنٹس کیسے کمپیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں جو بچہ رہتا ہے وہ تو آپ سے زیادہ مارکس لاتا ہے، اس کی پرسنٹیج تو زیادہ ہے۔ بچے کو جو کمپیئر کرتے ہیں نا ماں باپ، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے کے اندر بہت قابلیت ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اگر اس پہ دھیان دیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے بچہ کتنا قابل ہے۔ اس طریقے سے بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے بچے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچہ مطلب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ماں باپ اس پہ طرف دھیان نہیں دے پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ کمپیئر جو کرتے ہیں نا، میرے حساب سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ایک بچے کو دوسرے بچے سے۔ یہ تو ہو گیا کمپیریزن بات، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے جو تنازعات ہیں یا گھر میں آج کل جھگڑے جو ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں تعلیم کو چھوڑ کر اپنے مسئلوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، طول دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جس کو ہم آسانی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو مٹاتے نہیں ہیں بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کے ذہن پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ تعلیم کی ان کے بعد میں اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا اس میں مطلب مشورہ ہے پیرنٹس؟ مقبول صاحب، سائمہ صدیقی صاحبہ نے جو بات کہی کہ بچوں کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں میں اگر کمپٹیشن کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو وہ آگے کی دنیا میں یا جو کمپٹیشن کی دنیا ہے، جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی دنیا ہے، اس میں وہ کامیاب و کامران نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کہ ان میں کمپٹیشن کا پڑوسیوں کے بچوں سے، خود کے بچوں سے، خاندان کے بچوں سے، اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو بچے ہیں خاندان کے، ان سے کمپیریزن ہوا تو اس صورت میں وہ بچے کچھ کا کچھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نئے مثبت سمت کی جانب میں رواں دواں ہوتا ہے۔ یعنی اگر مثبت انداز میں ان کا کمپیریزن کیا جائے یا ان کو انکریج کرنے کے لیے وہ چیز کہی جائے، لیکن اس کو ڈپریس نہ کیا جائے۔ جیسے مثلا میں آپ کو میرا ایجوکیشن سے کمپیئرنگ نہیں ہے، اس میں ایسا احتیاط یہ رکھے کہ اس میں احساس کمتری نہ وہی کہنا چاہیے، احساس سے کمتری نہیں ہونا چاہیے، احساس سے برتری بھی نہیں ہونا چاہیے، اس بیچ سے کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر گھروں میں والدین ملازمت کرتے ہیں، مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کمانے پر لگی ہوئی ہیں، سروسز کر رہی ہیں، اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس کا اثر بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے بچوں کی تربیت پہ اس کا اثر، کیونکہ بچے زیادہ تر جو وقت گزارتے ہیں وہ سرونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اس سے سرونٹ کا جو بھی اثر ہے وہ بچوں پہ 100% پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے، ان کے ساتھ وقت ہی نہیں گزار پا رہے، تو بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے آپ اکثر آبزرو بھی کریں گے، کسی ایسے پیرنٹس کے گھر جائیے جو سروس کرتے ہیں، ان کے بچے جن کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے سرونٹ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کی جو بائی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں کا جو بولنے کا لہجہ ہے نا وہ بھی ویسے ہی ہوتا جاتا ہے جیسے ان کے سرونٹ کا ہے۔ آبزرو کریے، لفظوں پہ آبزرو کریے، میں نے ایسا آبزرو کیا ہے، ہمارے آس پڑوس میں ایک دو لیڈیز سروس کرتی ہیں اور ان کے بچے بائیوں کے پاس، کام والیوں کے پاس رہتے ہیں، اور کتنے 6-6 7-7 8-8 گھنٹے رہتے ہیں، تو وہ اتنا لمبا جو ٹائم پیریڈ رہتا ہے اس میں بچے بہت کچھ ان کے جیسا بہیو کرنے لگتے ہیں، ان کے جیسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے بچوں، اور بچے پھر کیئر نہیں کرتے ماں باپ کا۔ ان کو ماں باپ گھر میں بھی آتے ہیں نا تو ان کو ایسا لگتا نہیں کہ ہمارے ماں باپ آ گئے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے اس ماحول میں رہنے کی، تو اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ کو ان کے ساتھ رہنا، ٹائم بینگ آپ کو ضرورت ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات الگ ہے۔ یعنی بچہ فطری طور پر ماں باپ کی محبت چاہتا ہے، وہ محبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جی جی جی، تو جیسا کہ آپ نے بتایا نوکروں کے بھروسے چھوڑتے ہیں یا کوئی رشتہ داروں کے ہاں، پڑوسیوں کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ان کو اتنا صحیح طریقے سے بینڈنگ جو ہوتی ہے نا ماں باپ کے ساتھ، جو بچوں کی بینڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بچوں کو محبت نہیں ملتی ہے تو چڑچڑاپن بھی اس میں آ جاتا ہے اور وہ ایگریسو ہوتے جاتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل، بچوں کی نگہداشت صحیح سمت میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک پہلو ہوا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ سروس نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن اکثر ماں باپ کچھ ایسی دلچسپیوں میں یا کچھ ایسے شغل میں مصروف ہو جاتے ہیں جیسے ٹی وی اور موبائل وغیرہ میں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آج کل خاص طور سے اینڈرائڈ موبائل سبھی کے پاس ہے، کیا بچہ کیا بوڑھا ہر کوئی اس کا استعمال کر رہا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے کے ٹیبل پہ بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں باپ سے کچھ چاہتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر پیرنٹس جو ہے موبائل میں، ٹی وی میں، اپنے پسندیدہ پروگرام میں مصروف رہیں اور اس کے بھی ہاتھ میں ایک موبائل تھما دیں
تو اس کا اثر اسے بچے پہ پڑے گا. اس تعلق سے سر آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک بچوں کے اوپر میں موبائل کا، ٹی وی کا اور دیگر دلچسپیوں کا، والدین کی دلچسپیوں کا، بیجا دلچسپیوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بچہ اس سمت میں بہت اداس رہنا شروع ہوتا ہے اور تنہائی پسند ہونا شروع ہوتا ہے. تنہائی یا لونلینس بھی ایک بہت بڑی آج کی بیماری ہے. اس کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اگر بچہ ڈپریشن کے اندر بھی گیا تو اس صورت میں آج کی بہت ہی مہلک بیماری ہوتی جا رہی ہے وہ. اور یہ اصل میں موبائل، ٹی وی اور یہ سب چیزیں، نیٹ کا ایکسیس استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. یہ آج کے دور کے بچوں کے لیے بہت ہی بھیانک بیماری ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایکسیس استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. حالانکہ یہ ضروری چیزیں ہو گئی ہمارے لیے، لیکن ہم اس کا ایکسیس استعمال کر کے مسائل کو پیدا کر رہے ہیں. اب اسی طرح ماں باپ کی غفلت ہو رہی ہے، اور جب بچہ اسکول میں آ رہا ہے تو اساتذہ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس سلسلے میں. تو اساتذہ اور پیرنٹس نے اس غفلت سے دور رہنے کے لیے کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ اسکولوں کے اندر میں پیرنٹس کمیٹی بنی ہوئی ہے، والدین کی، ماں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور دیگر اور اس تعلق سے بے شمار کمیٹیاں بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھی اسکولوں کے اندر میں بھی وہی حال ہے کہ اس پیرنٹس کمیٹی کی جب میٹنگیں ہوتی ہے تو اس میں جو پیرنٹس ہے، اگر وہ انگریزی میڈیم کا اسکول ہے تو اس میں تو بچے، وہ پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ادر میڈیم ہے، ہندی، مراٹھی اور اردو میڈیم کے، وہاں پیرنٹ نام کو نہیں آتے بلکہ 0% میں مطلب حاضری ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب فالٹ ہے ہمارے. سہمت ہوں آپ کی بات سے بالکل. ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان میں اخلاقی تربیت کی بہت کمی ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے ہم کیسے بیہیو کریں، اپنے ساتھیوں سے ہم کیسے بیہیو کریں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ بگڑتا ہے، اور ٹیچرز بھی عام طور سے ان کے جھگڑے چھڑانے میں یا ان کے تنازعات ختم کرنے میں اپنا وقت بتانا پڑتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں، پیرنٹس پہ یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ اسکول آنے سے پہلے بچوں کو کچھ باتیں سکھائیں، تو وہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ اسکول میں ان سے کوئی پرابلم نہ ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن ہے جوائنٹ فیملی. ہمارے جو آج کل سیپریٹ فیملی ہے جو ہم رہ رہے ہیں، اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے ہمارے بچوں پہ. اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشو رہتے ہیں نا، جو بیہیویئر بچوں کا اچھا نہیں ہے، بچے سوشل نہیں ہیں، جو اس ٹائپ کے جو ایشوز ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں گے. ہم اپنے دادا دادی، نانا نانی، یا ہمارے جوائنٹ فیملی میں جو ہمارے فیملی میں لوگ رہتے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے تربیت میں بزرگوں کو دور کر دیا ہے، بالکل بزرگوں کو دور کرنے سے ہی اچھی باتیں ہمارے بچوں تک نہیں پہنچ. وہ جس طریقے سے وہ سمجھا سکتے ہیں بچوں کو، اس طریقے سے کھانے پینے کے آداب ہے، بالکل آداب بڑوں کے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے ٹائم میں کیسا رہتا تھا. ہماری جوائنٹ فیملی رہتی تھی، ہمارے دادا دادی یا فیملی کے بڑے لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو ہماری تربیت میں کتنا فرق پڑتا تھا. اور آج کی جنریشن کے بچے دیکھیے آپ، جوائنٹ فیملی میں ہے نہیں، سیپریٹ رہتے ہیں، تو انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں آتا، اور ان کو چلتا ہی نہیں کوئی بھی. مطلب ان کا جو نیچر ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی بہت رف ہو جاتا ہے. جی ہاں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر مہمان آتے ہیں تو ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس ہم کو ان کے بیچ بلاتے تھے، لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ان کے بیچ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. جی بالکل. تو وہ انطرح اخلاقی قدروں سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں جو اس کے ذہن میں آ رہی ہے، جو اس کی عادتیں بن رہی ہے، وہی چیزیں وہ اسکول میں لے آتا ہے، اور وہاں اس کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بعض والدین جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بہت زیادہ ان کو ڈراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچے تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ انتشار ان میں پیدا ہوتا ہے. تو بچوں کے پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مقبول صاحب؟ بچوں کو خوف کا احساس جو ہے وہ بچوں میں نہیں پیدا کرنا چاہیے، ایک بات. اور بچوں میں جو اخلاقی تعلیم کا فقدان ہوتے جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے بہت سارے جرائد اور میگزینس نکل رہے ہیں، جیسے پیام تعلیم ہے، گل بوٹے ہے، نور ہے، اور اس طریقے کی لاتعداد میگزینس ہے جو نکل رہے ہیں. ان بچوں کو، بلکہ پیرنٹس کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی چاہیے کہ بچوں میں وہ میگزین پڑھنے کی عادت ڈلوائے. اس میں اخلاقی کہانیاں ہوتی ہے، قصے ہوتے ہیں، اور وہ سب جب سیکھے گا تو اس میں مورلٹی آئے گی، اور جو ہم رونا روتے ہیں اخلاقی جرائم کا، اس سے ہم بچ سکیں گے. صحیح بولا آپ نے، کیونکہ آج کل پڑھائی بہت کم ہو گئی، بکس کا استعمال کم ہو رہا ہے، موبائل میں لگ رہے ہیں. بکس کہاں پڑھ رہے ہیں آج کل بچے؟ جتنی ہم بکس پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے پرانی، اتنا ہم
सोशल बल्कि आजकल तो ये आप सर देखने ने में आ रहा बिल्कुल है। ठीक बात बोली, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ आजकल बुक्स नहीं पढ़ रहे बच्चे। आप देखिए ना कहाँ किताबें जो हमारे टीचर लर्निंग, भी नहीं पढ़ रहे। हाँ पेरेंट्स को लर्निंग पढ़ते हुए नहीं स्किल जो है देख ना रहे वो हैं। कम खत्म होता हो जो जा रहा जब है। पेरेंट्स ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है। बिल्कुल सही बोला तो हम आपने। लोग हम खुद दो अपने- किताबें लेके बैठेंगे तो बच्चे भी बच्चा लेके बैठते हैं इसको शौक से। लेकर। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे को जो टीचिंग में नुकसान हो रहा है एक तरीके से, तो हमने क्या करना चाहिए उसके लिए मैडम? पेरेंट्स से तो हमको उम्मीद नहीं है, तो हम अपने स्कूल में किस तरह का इंतजाम कर सकते हैं कि बच्चे में ये छोटी छोटी अच्छी आदतें जो सर ने बताए हैं वो जी जी, पैदा हो। मैं सर की बात से सहमत हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में वो छोटी छोटी स्टोरीज बुक्स आती हैं जो बहुत छोटी छोटी सी रहती हैं, वो बच्चों को ज्यादा पढ़ने की आदत डलवानी चाहिए। बच्चे अगर उसे पढ़ेंगे तो बहुत उनके अंदर चेंजेस आएंगे। नहीं उनको ऐसे औकात दिए जाए। जी जी बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं बड़ी सहमत हूँ। जी जी, छोटी छोटी जो स्टोरीज होती है ना बहुत छोटी रहती हैं, वो पढ़ाइए बच्चों को। अगर कोई तालिब इल्म अपने उस्ताद का एहतराम और इज्जत न करे तो उस्ताद की तदरीस उसके लिए सूदमंद न होगी। तलबा में अपने उस्ताद के तय इज्जत व एहतराम का जज्बा पैदा करने के लिए वालिदैन कौन से इकदाम उठाना चाहिए या कौन सी एहतियातें उनको करना चाहिए? देखिए, उस्ताद का जो अदब है वो मादूम होता जा रहा है, और यूँ कहना चाहिए कि पहले जैसे उस्ताद भी नहीं रहे और बच्चे भी नहीं रहे। वैसे ईसा मसीह का कौल है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, तो अगर बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो उसमें हमारा भी दोष है, हम भी उसके जिम्मेदार है। उससे बचने के लिए समाज में ऐसे माहौल पैदा किया जाए जिससे बच्चों के जहन पर अच्छे असरात मरतब हो और वो अच्छे मुस्तकबिल की तरफ में रवादा हो। हम में इकबाल है, हम में मौलाना आज़ाद है, हम में APJ अब्दुल कलाम है, उनकी शख्सियत के ताल्लुक से, उनके किरदार के ताल्लुक से उनको बताया जाए, उनमें कुछ अच्छी बातें पैदा होगी और वो अच्छे तरफ में, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ में रवादा होंगे। हाँ, पहले ये देखने में आता था कि उस्ताद को माशरे में बहुत अच्छा एहतराम की निगाह से देखा जाता। हमारे घर कोई प्रोग्राम होता है या कोई मशवरे हमको लेना होते तो हम असातिज़ा को से मिलने जाते या उनको अपने घर बुलाते। लेकिन आजकल समाज में असातिज़ा को एक दर्जा अलग दे दिया गया है, और अगर हम हमारे समाज के लोग उस्ताद को अपने घर बुलाएं या उन मीटिंग्स में जाएं, या कम से कम ये करें कि असातिज़ा के ताल्लुक से निगेटिव बातें तलबा के सामने ना करें, तो बच्चा भी खुद ब खुद अपने असातिज़ा का एहतराम करने लगेगा। अगर असातिज़ा कोई सख्ती करते हैं तो होता यह है कि हमारे जो सरपरस्त हैं फौरन आ जाते हैं, भलाई वो बच्चे के रिकॉर्ड देखने के लिए या उसकी तालीमी तरक्की पूछने के लिए नहीं आएगी। लेकिन जहां अगर हमने कुछ बच्चे को सख्ती की या कोई ऐसी वैसी बात उससे कह दिए तो पेरेंट्स फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सरपरस्त हैं उनसे ये उम्मीद रखना चाहिए कि उनमें ये चीज़ें आए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स की मीटिंग लेते हैं तो वहाँ पर इन बातों को हम सामने रखें। आजकल तलबा में बेराह रवि बढ़ती जा रही है, इसी तरह अक्सर तलबा जराइम का शिकार हो रहे हैं। इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? वालिदैन को किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? यानी हम देख रहे हैं कि बच्चा स्कूल आ रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी हरकतें भी उसमें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और इसी तरीके से समाज की दूसरी जो चीज़ें हैं बुरे असरात उस पर आ रहे हैं। और कभी कभी हम ये भी देख रहे हैं कि मुजरिम पेशा लोग जो हैं बच्चों पर किडनैप वाले मामले बढ़ रहे हैं या दूसरी जो तशद्दुद हो रहा है बच्चों पर, तो जाहिर सी बात है कि ये असातिज़ा के लिए भी एक फ़िक्र की बात है और वालिदैन के लिए भी ये फ़िक्र की बात है। तो यहाँ पे वालिदैन ने अपने तलबा के लिए कौन से इक़दाम उठाना चाहिए कि वो इस तरह के माहौल का साबका उन्हें ना पड़े? माँ तो हर लम्हा और हर साथ बच्चों के साथ होती है। बाप को भी चाहिए कि अपने रोज़ो शब की मसरूफियात में से कुछ वक्त बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सर्व करे, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल ताबागी की जानिब में रवाना हो। बिलखुसूस बाप इस शेर के मुताबिक अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिक्र और तगदो करता रहे। शाम आई है, बच्चों को पढ़ाने में लगा हूँ, जो बन न सका उनको बनाने में लगा हूँ। एक चीती कहावत है, सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, मगरमच्छ के दिमाग में जहर होता है, मगर नादान दोस्तों के पूरे जिस्म में जहर ही जहर होता है। चुनांचे वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की नादान दोस्तों से दूरी बनाए रखे और चचा गालिब के शेर के मुताबिक नादान दोस्तों से बाज आने की तलकीन करते रहे। फायदा क्या है सोच, आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादान की है, चीका जिया हो जाएगा। माशाल्लाह। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई सुझाव देना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने ये कहा कि किडनैप के मामले हैं या दूसरी जो मामला हो रहे हैं बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स ने बच्चों को क्या समझाना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए?
پیرنٹس کا نا آبزرویشن بچوں پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ بچے کس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کس ٹائپ کی ہے, کیسے بچوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں, وہ جو وقت ہے وہ کس کے ساتھ گزار رہے ہیں, مطلب کیسے گروپ ہے ان کا, سرکل کیا ہے, کس ٹائپ کے سرکل ہے, اس پہ آبزرویشن کرنا, بچوں کو بار بار پوچھنا, ان کے قریب جا کے بیٹھنا, ان کے سارے دن کا ان سے ڈسکشن کرنا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کس راہ پہ چل رہے ہیں, مطلب ان کے دوست کیسے ہیں, ان کا سرکل کیسا ہے. اس سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے بہت فرق پڑتا ہے اگر ماں باپ بہت دھیان دیں ان سب چیزوں پہ. یہ باریک باریک چیزیں ہیں لیکن بہت معنی رکھتی ہیں بچوں پہ. اگر بچے ٹین ایج کے خاص طور سے بچے آپ دیکھیے گا وہ بہت چڑھتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ. تھوڑا ان سے محبت سے پیار سے لے کر ان کے پاس بیٹھ کے ان کو دوستوں جیسے ان کے ساتھ, مطلب دوستوں کے ساتھ جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں ایسا ان کے ساتھ دوستانہ فرینڈ شپ ٹائپ کی دوست بنانا چاہیے. ہاں, مطلب فادر کو جیسے سر نے بولا, میں بڑی سہمت ہوں سر کی بات سے. مدر تو ہے ہی لیکن خاص طور سے لڑکوں کے معاملے میں تھوڑا سا نا فادر کو اس ٹائپ دھیان دینا چاہیے. لڑکیوں کا کیسا ہے, مدر دیتی ہیں لیکن لڑکوں پہ تھوڑا فادر کو دھیان دینا چاہیے. جیسے آفس سے تھکے آئے تو نہیں بیٹھتے, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, بچوں کو ساری ایکٹیویٹیز پوچھنا سارے دن کی, ان کے فرینڈس کون ہیں کیا ہیں وہ بھی پتا ہونا چاہیے نا, اسکول آنے جانے کے ٹائم. جی بالکل 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 آبزرویشن رکھنا چاہیے بچوں کی ہر ایکٹیویٹیز پر. اور آج کل ٹیوشن کا فیشن ہے, بالکل بالکل بچہ ٹیوشن کے بہانے گھر سے غائب رہتا ہے اور پیرنٹس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ٹیوشن جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. ہاں, ٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہاں آبزرویشن رکھنا, بیچ میں بچوں کو خود چھوڑنے جانا, لینے جانا, تو بچوں کو کیا لگتا ہے ہمارے ماں باپ بہت ایکٹیو ہے, ہم پہ بہت دھیان دے رہے ہیں, تو اور بچوں کو محبت بھی جھلکتی ہے ان سب باتوں سے. تو تھوڑا دھیان دینا, ٹیوشن والے جو ٹیچر ہیں ان کے ٹچ میں رہنا, اس سے مجھے ایسا لگتا ہے بچوں کے دوست بن کر رہنا چاہیے. بالکل بالکل, ٹین ایج میں جب وہ آ جائے. بچہ بہکتا اس وقت ہے جب اس کو کوئی مطلب رہنمائی نہیں ہوتی. جی جی بالکل. ہاں, غلط دوستوں کے ساتھ جاتا ہے کی وجہ سے بچہ بہکتا ہے. بالکل. تو جب ہم پیرنٹس ہی اس کو کچھ نہیں بتائیں گے, کیونکہ جس ایج میں بچہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ کئی سوالات آتے ہیں. آخر میں بس ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مادری زبان کے اسکولوں میں بچوں کی ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں, انگلش میڈیم کی طرف رجحان جا رہا ہے, تو اس میں پیرنٹس ذمہ دار ہیں یا ہم ذمہ دار؟ دیکھیے, تالی ایک حد سے نہیں بچتی ہے, ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور ہماری جو اسکولیں ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ وہ کوالٹی جو مارکیٹ میں چاہیے, وہ پروڈکٹ جو ہم کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے, سماج کو چاہیے, وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ نے بھی ہم کو مختلف کاموں میں, مختلف ایکٹیویٹیز میں بجا کر رکھا ہوا ہے, بزی کر کے رکھا ہوا ہے, اس لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت نکال کر اور زیادہ وقت بچوں کی طرف میں دے تاکہ بچے. ہاں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور انگلش میڈیم کی اسکولوں کی چمک دمک کی وجہ سے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کوانٹٹی تیار کر رہے ہیں, وہ کوالٹی نہیں تیار کر رہے. کوانٹٹی تو بہت ہو رہی ہے لیکن کوالٹی نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ بولتے ہیں انگلش میڈیم کے اسکول جا رہے ہیں, زیادہ رجحان ہے اردو میڈیم میں بھی بچے بہت اچھے قابل ہیں, بہت زیادہ قابل ہیں. اس میں نہیں, میں یہ بات نہیں ہے, اس کے لیے پیرنٹس کا جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اردو میڈیم میں یا مادری زبان میں ہم پڑھائیں تو ان کو نوکری نہیں لگے گی, کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. نہیں, غلط ہے. لیکن بات سے میں سہمت ہوں کہ ہم نے پیرنٹس میں وہ کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی بچہ آئے گا تو اس کو انگلش میڈیم سے اچھی پڑھائی اس کو یہاں. جی, وہ کوالٹی دیں گے, کوالٹی ہم بالکل کوالٹی دیں گے, کوالٹی کا فوکتا ہے. جی ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں پر اس مذاکرے کا اختتام ہوتا ہے. میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے یہاں پیش کیے اور ایک اچھا بحث مباحثہ یہاں ہوا, اور ظاہر سماج کو اس سے ایک نئی راہ ملے گی. مذاکرہ موضوع تھا بچوں کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں. آج کے مذاکرے میں شرکت فرما تھے جناب مقبول وارثی, جناب محمد وحید اللہ اور ڈاکٹر سائمہ صدیقی. نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب محمد وحید اللہ. اسی کے ساتھ آج کا آبشار یہیں ختم ہوتا ہے. ناہید خان کو اجازت دیں. شب بخیر.